औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। जी रुकू नंबर आज हमने करना है रुकू नंबर 10। आयत नंबर से देखें ना, जो हमने कल शुरू कर ही लिया था 10। आयत नंबर 88 से देखें, पारा नंबर 13 है और सूरह यूसुफ हम कर रहे हैं, ठीक है। और आज क्लास जो है हमारी 9th क्लास है। फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना व अहलना ज़ुर्रु व जिअना बिबिज़ाअतिन मज़जातिन व औफ़ी लनल कैला व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाहा यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। जब वो यूसुफ के पास पहुँचे तो उन्होंने यूसुफ से कहा, ए अजीज़, हम पर और हमारे घर वालों पर सख्त मुसीबत पड़ी हुई है और हम एक मामूली सी पूंजी लेकर आए हैं। आप हमें पूरा गल्ला दे दीजिए और अल्लाह के लिए हम पर एहसान कर दीजिए। यकीनन अल्लाह अपनी खातिर एहसान करने वालों को बड़ा अजर अता फरमाता है। क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून। क़ालू अइन्नका लअन्त यूसुफ़ क़ाल अना यूसुफ़ु व हाज़ा अख़ी क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़ियु अजरल मोहसिनीन। यूसुफ ने कहा, तुम्हें कुछ पता कि तुम जब जहालत में मुब्तला थे तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या क्या किया था। इस पर वो बोल उठे, अरे क्या तुम ही यूसुफ हो? यूसुफ ने कहा, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया है। हकीकत यह है कि जो शख्स तकवा और सब्र से काम लेता है तो अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर तरजीह दी है और हम यकीनन खताकार थे। क़ाला क़ालू तल्लाहि लक़द आथरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन। क़ाला ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। यूसुफ बोले, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, वो सारे रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। जी अल्फाज को देखें, आयात को देखें। जी अब देखें, व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाहा यजज़िल मुतसद्दिक़ीन, और अल्लाह के लिए हम पर एहसान कर दीजिए, यकीनन अल्लाह अपनी खातिर एहसान करने वालों को बड़ा अजर अता फरमाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किस चीज़ के बारे में आ रहा है? भाइयों पे रहम के बारे में, कि जब भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी हालत सुनाई और कहा हम पर सदका और खैरात कर दीजिए, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन पर तरस आया नहायत ही ज़्यादा। तो ज़ाहिर नबीज़ादे थे और एक ही वालिदैन की औलाद थे। देखें आज इनको अल्लाह ने किस मुकाम पर खड़ा किया। ये मुझसे भीख मांग रहे हैं और कहते हैं तंग दस्ती ने हमें और हमारे घर वालों को बेहाल कर दिया और हमारे पास पैसे भी पूरे नहीं हैं, हमें वज़न भी पूरा दे दें और हमारे ऊपर सदका खैरात करें। माँ फ़ाल तुम भी यूसुफ़ व अख़ी ही, तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया? जब भाइयों ने अपनी हालत ज़ार बयान की तो उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ उस वक्त क्या किया जब तुम लाइल्म थे? वो ये बात सुनकर बेहद हैरान हुए। वो तो यही समझते थे कि अजीज़ मिस्र है और बादशाह है। चुनाचे वो इनकी ज़ुबान से यूसुफ का नाम सुनकर तड़प गए और कहने लगे, आइन्नका लअन्ता यूसुफ़ु, अरे क्या तुम ही यूसुफ हो? तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बात खोल दी, कहा, क़ाल अना यूसुफ़ु व हाज़ा अख़ी
فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھائیوں کے برتاؤ کا غم تھا، اس لیے یہ نہیں کہا انتم اخوان تم بھائی ہو، بلکہ فرمایا ھذا اخی یہ میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے، غم کی وجہ سے اپنے بھائی کو بھائی کہا ہے۔ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ نکتے کی کیا بات ہے کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، اللہ کی مانے گا، حالات پر صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے، اس کے اندر گھبراہٹ نہیں ڈالتے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کو عزتوں سے نوازتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو تقوی نہیں سمجھ آتا، تو جو اللہ کی مانتا رہتا ہے نا، یہی پرہیزگاری ہے، یہی تقوی ہے۔ اس آیت دیکھیں، یہ آیت اس پوری صورت کا لب لباب ہے، نچوڑ ہے، کون سی جی ابھی دیکھتے ہیں۔ یہی سمجھنا مقصد تھا کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا اور اس کا انجام کیا ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، ٹھیک ہے، اور اس کا انجام کیا، یہی سمجھانا مقصد تھا۔ آگے ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بات کھول دی تو بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی، ہم واقعی خطا کار تھے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یعنی آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو و درگزر بھی، کہ آپ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کیا، اپنے چچا کے دشمنوں کو بھی معاف کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا، ہے نا، اللہ اکبر۔ یہ حیران کن بات ہے کہ ایک بندہ تلوار پکڑ کر کھڑا ہے اور کہتا ہے میں یاسموں کا منی یا محمد، اے محمد آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ، اور اس نام کا ہی اتنا اثر ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ ایسی جو باتیں تھیں نا، جو سیرت کی چیزیں تھیں، وہ پڑھائی جاتی تھیں اسکولوں میں پہلے، اب تو خیر پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں، بہرحال لیکن یہ کہ اتنا زیادہ تقویٰ تھا کہ اتنا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ پھر ایک اور حدیث کی بات ہے ذمہ داری کے ساتھ جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے اپنی غلطی کی معافی مانگے اور دوسرا بندہ اس کو معاف نہ کرے تو یہ معاف نہ کرنے والا قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے سامنے حاضر نہ ہو۔ تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ جب کسی نے سوری کہہ دیا ہے نا تو اصول یہ ہے کہ معاف کرتے ہیں۔ پھر یہ کیا بات نہیں معاف نہیں کرتے، نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ کس لیول سے اپنے آپ کو اس نے نیچے کیا نا، جو معافی مانگ رہا ہے، اپنی غلطی کو مان لیا نا، تو یہ معافی کا اصول ہوتا ہے۔ بچوں کو بھی تو ہم سکھاتے ہیں نا سے سوری ٹو ماما، تو جب بچہ سوری کہتا ہے تو پھر ماما کیا کہتی ہے اٹس اوکے، بات ختم ہو گئی نا۔ تو آپس میں بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ کتنے مرد عورتیں اپنے دلوں میں رنجشیں پالتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو زندگی بھر اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، سال ہو سال۔ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، دلوں سے غصے اور رنجشوں کو نکال کے صاف ستھری زندگی گزاریں۔ اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو سونے سے پہلے سارے دن کا جائزہ لے، اور جو بھی کسی کی غلطی ہو دل سے اللہ کی خاطر خالصتاً اللہ کی خاطر معاف کرتے۔ ایسے سینے بغیر کینے کے ہوتے ہیں، یہی لوگ زندگی میں کچھ کر جاتے ہیں، پا جاتے ہیں۔ فتح مکہ کا اگلا واقعہ دیکھیں، فتح مکہ کے دن بھی یہی ہوا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطاف کے اندر حجر اسود کے سامنے تشریف فرما تو اس وقت کفار مکہ آئے اور انہوں نے آ کے معافی مانگی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ بلکہ فتح مکہ سے پہلے ایک موقع پر ابو سفیان راستے میں پکڑے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، مگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آنے سے ڈرتے تھے، اور کئی جنگوں کی وجہ سے
جو جن میں یہ سردار تھے، جنگیں لڑیں ابو سفیان نے۔ چنانچہ جب وہ حضرت علی سے ملے اور پوچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، انہوں نے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور جا کر اپنے نبی علیہ السلام کے سامنے وہی الفاظ کہیں جو اخوان یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کہا تھا، لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ چنانچہ ابو سفیان نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے یہی الفاظ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے نا، پھر وہ زندگیوں کے معاملوں کو آسان رکھتے۔ بھائیوں کی قسم پرسی کی حالت سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تو ان کو فوراً معاف کر دیا اور دوسرا ان کو دعا دیتے ہوئے کہا یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے۔ آیت نمبر 93 سے دیکھیں، 98 تک ہم پڑھیں گے۔ اس میں رکوع نمبر 93 پہ 10واں رکوع مکمل ہو جائے گا اور 11واں آگے سے شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا وآتونی بأہلکم اجمعین، میری یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ آیت نمبر 94 وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّکَ لَفِی ضَلَالِکَ الْقَدِیمِ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِیرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّکُمْ إِنِّی أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تعلمون قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔ ترجمے کو دیکھیں، آیت نمبر 98 تک میں نے پڑھا ہے۔ اور جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر سب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیض ان کے چہرے پر ڈال دی، فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے، ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیض لے آؤ۔ فائدہ نمبر 64 کو دیکھیں، جو سبب غم کا وہی سبب خوشی کا بنتا ہے۔ یہاں سمجھنے کے قابل یہ نکتہ ہے کہ جب انسان کو کسی سبب سے کوئی مشکل ملتی ہے، تنگی پریشانی، مگر وہ شریعت کے اوپر جمع رہے تو اللہ رب العزت اسی سبب سے اس بندے کو خوشی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی عادت ہے، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ جو سبب انسان کا غم کا بنتا ہے اللہ تعالیٰ اسی سبب کو انسان کی خوشی کا سبب بنا دیتے ہیں۔ مثالوں کو دیکھیں۔ نمبر 1، حضرت یعقوب علیہ السلام کو غم کیسے ملا؟ جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے تھے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور جھوٹا موٹا خون لگا کر کہنے لگے یہ دیکھیں یوسف کی قمیض۔ تو بیٹی کی قمیض کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو صدمہ ہوا۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال تک فریاد کرتے رہے، مگر اب 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ویسے ہی بینائی لوٹا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں سے قمیض آئی، قمیض کو دیکھا، خوشی کا سبب بن گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا نقطہ دیکھیں واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے غم کا سبب کیا بنا؟ خواب سبب بنا تھا۔ آپ نے خواب دیکھا
کہ مجھے چاند سورج اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے خواب دیکھا، والد کو بیان کیا، پھر مشکل پیش آ گئی۔ بہرحال خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے غم کا سبب بنا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام پر جمے رہے، تقوی اور صبر پر ڈٹے رہے۔ بالآخر جب آپ علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تو جیل سے نکل کر تخت پر بیٹھنے کا سبب کیا بنا؟ وہ سبب بھی خواب بن رہا ہے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور پھر بادشاہ نے کہا آؤ تخت پر بیٹھ جاؤ، سارے خزانے تمہارے حوالے۔ اگلا واقعہ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال رہی ہیں۔ ان کا دل بڑا غم زدہ ہے۔ ان کی والدہ کے دل کے غم کا سبب کیا بن رہا ہے؟ پانی بن رہا ہے۔ انہوں نے پانی کے اندر اپنے بیٹے کو ڈالا اور وہ غم کا سبب بنا۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نجات کس سبب سے دی؟ فرعون اور اس کے لشکر سے، ہے نا؟ کہاں غرق کیا؟ پانی میں۔ تو آسمان سے بجلی بھی گرا سکتے تھے، زمین میں دھنسا بھی سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے فرعون کو ڈبویا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا کی۔ فائدہ نمبر 65 کو دیکھیں، جو سبب خوشی کا وہی سبب غم کا بن جاتا ہے۔ اب یہ نقطہ بھی دیکھ لیں، اگر انسان کو خوشی ملے اور پھر وہ اس پر ناز کرے تو جس سبب سے وہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو اس کے لیے غم کا سبب بنا دیتے ہیں۔ مثال کو دیکھیں، فرعون نے بڑا بول بولا تھا، کیا کہا تھا؟ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ کتنا مان تھا اس کو اپنے دریاؤں کا، جو دریاؤں کے پانی پر اس کو بڑا فخر تھا۔ تو جس سبب کے اوپر اس کو ناز تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا سبب بھی وہی پانی بنایا، اسی میں وہ ڈوب گیا۔ مسبب الاسباب کو راضی کریں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسباب کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، مسبب الاسباب کو راضی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ سبب بھی اختیار کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کو راضی کر لیں یعنی اللہ کو، تو وہ غم کے نقشوں کو غم کے نقشوں سے خوشی کو نکال کے دکھا دیں گے، اور اگر اس کو ناراض کیا اللہ کو تو وہ خوشی کے نقشوں سے انسان کے لیے غم کو نکال کر دکھا دیتا ہے۔ وہ پروردگار فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ نفع کے نقشوں سے نقصان نکال دیتا ہے اور نقصان کے نقشوں سے نفع نکال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں، دین پر ثابت قدم رہنے کا نتیجہ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خلاف شریعت کوئی عمل نہ کرے، پکی بات ہے۔ کوئی کام کرنے لگے تو دیکھ لیں اس میں میرا رب راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، سوچیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کریں، کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ آج یہی مسئلہ ہے، وقتی فائدوں کو دیکھیں، ملاوٹ کر لی، رشوت لے لی، سود پہ کام کر لیا، ذخیرہ اندوزی کر لی، دوسروں کو دھوکہ دے لیا، ٹھیک ہے، کیا اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دی کہ بس تھوڑی دیر کی بات ہے پھر ٹھیک ہو جائے گا، آئندہ نہیں کریں گے، یا چلو بس ٹھیک ہے۔ یہ اس چیز کا خوف ہی دل میں نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تبھی تو پھر ایسی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکام کو بڑے مزے سے توڑ دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے سر پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی ناراض ہو جائیں گے تو پھر بندے کا والی وارث کون ہے؟ تو اصولی بات ہے کہ انسان حکم خدا پر جمع رہے، تنگی ہو یا آسانی، خوشی ہو یا غم ہو، شریعت کے احکام پر ہمیشہ استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور نبی بھی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے استقامت پر روتے تھے، دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ نے جو ذمہ داریاں ہمیں دے دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں قائم رہنے والا بنائے ٹل ڈیتھ۔ 4-5 سال کے لیے نیک بننا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شاباش تو اس بات کو کی ہے کہ تا دیر حیات، مرتے دم تک انسان نیکی پر قائم رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہمارے ذمے ہے مدد اپنے رسولوں کی، ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی میں، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یعنی ہم اس دنیا میں بھی مدد کریں گے، تو اپنے سارے شکوے رب کے سامنے کریں، ٹھیک ہے۔ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، بندے کے سامنے کا فائدہ کوئی نہیں،
انسان دیکھیں اگر کہے کہ میری بیٹی بیمار ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی، ساس کا سلوک اچھا نہیں ہے، بہن مجھے دل سے اچھا نہیں جانتی، سارے شکوے اللہ کے سامنے کریں، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ان مسئلوں کا حل دیں گے، کیونکہ رات جو ہوتی ہے ہمیشہ نہیں ہوتی، دن بھی آتا ہے، دن بھی ہمیشہ نہیں ہوتا، رات بھی ہے، تو ظاہر ہے یہ زندگی میں خوشی اور غم دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، تو اتنے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فَأَلْقُهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، اور اے میرے والد کے چہرے، اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو ظاہر ہے پھر کیا تھا، بینائی واپس آ گئی، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل اللہ کے استعمال کی ہوئی چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک تابوت کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکۃ۔ یہ سکینہ کیا چیز ہے؟ اسی کا نام برکت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے آل موسیٰ اور آل ہارون کی وہ بچی ہوئی چیزیں تھیں جو صندوق میں تھیں، اسے فرشتے اٹھا کر لے آئے اور اس کے اندر برکت تھی۔ اس سے معلوم ہوا اہل اللہ کے وجود ایسے برکت والے ہوتے ہیں، جن چیزوں کو وہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی برکتوں والی ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کا ذکر سورہ البقرہ میں دوسرے پارے میں میرا خیال ہے، ہاں دوسرے میں ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں، وضو کے پانی میں برکت ہوتی تھی، جب وہ پانی استعمال کرتے تھے صحابہ کرام لے کے اس کو اپنے بدن پر لگا لیتے تھے۔ لعاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں، تھوک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی شفا رکھی تھی، اور یہ حدیث پاک ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں دکھنے آئیں تو ایک یہودی نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ہی آپ کی بیماری کا علاج ہے، کیا کہ اپنا لعاب تھوک جو ہے وہ آنکھوں کے اندر لگائیں، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا۔ آج بھی اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے جو خواتین صبح اٹھ کے جو پہلا تھوک ہوتا ہے نا، اگر وہ آپ نکال کے آنکھوں میں لگائیں تو ڈائبٹیز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آنکھیں اگر کمزور ہونی شروع ہو گئی ہیں نا، تو آپ یقین کریں کہ یہ آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بہت زیادہ میریکل تو نہیں ہوتا، جوانوں والی تو نہیں، لیکن ایک جگہ پہ آ کے اینک کا چشمہ بھی رک جاتا ہے، لیکن اس کو کرنا ہے، سننا، اس حدیث کو سننے کے بعد سنت پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہر ایک کے لیے شفا ہے۔ اچھا، پھر دوسرا آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون میں بھی برکت تھی، اور یہ صحابہ کرام وہ بھی لے کے استعمال کیا کرتے تھے، اور جو کپنگ ہے نا، جیسے حجامہ ہے، کہتے ہیں کہ انسان کے فالتو خون جو ہے جسم میں سے نکل جاتا ہے، یہ سنت عمل ہے۔ پہلے پچھنے لگانے کا رواج ہوتا تھا، اب کپنگ کا ہے کہ وہ کپ سا ہوتا ہے، وہ جسم میں لگا لیتے ہیں، باقاعدہ اس کو پڑھا جاتا ہے، پورا سسٹم سائنس پڑھی جاتی ہے، اور اس کے حساب سے جو ہماری بیماری ہوتی ہے، جو کپنگ کرتے ہیں لوگ، وہ دین کی بھی سمجھ رکھتے ہیں، اور ظاہرہ انہوں نے میڈیکل سائنس بھی پڑھی ہوتی ہے، باقاعدہ پوری ہسٹری لینے کے بعد وہ کپنگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے بہت سی بیماریوں میں، سر درد سے لے کے پاؤں کے درد تک، درمیان میں جتنا بھی ہے، معدے کی پرابلم ہے، گھٹنے کی پرابلم ہے، اور لیڈیز کی کوئی پرابلم ہے، سب میں اللہ نے شفا رکھی ہے، جو کہ چاند کی تاریخوں میں 13، 14، 15 اور اس کے حساب سے چاند کی تاریخوں کے حساب سے کپنگ ہوتی ہے۔ اب تو خیر برکت کے لیے کسی بھی وقت کروا لیتے ہیں، لیکن چاند کی تاریخوں کو خیال رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ خون کا جو جوش ہوتا ہے نا، جیسے سمندر کا مد و جزر ہوتا ہے پانی کا، جیسے چاند چڑھتا ہے تو وہ مد و جزر تیز ہو جاتا ہے۔ 15 تاریخ چاند کی 15 کے بعد آہستہ آہستہ سمندر میں بھی سکون آ جاتا ہے، تو انسان کے اندر بھی یہ اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منہ مبارک، بال میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے برکت رکھی ہوئی تھی۔ خالد بن ولید کے پاس ایک بال تھا جنہوں نے اپنی ٹوپی میں رکھا، اور وہی ٹوپی پہن کے جنگیں لڑتے تھے، ہمیشہ فتح یاب ہوئے۔ اور ایسے اگر آپ پڑھیں اور بہت سی چیزوں میں برکتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو ہم سیرت نبوی کے حساب سے کر رہے ہیں نا، نیک لوگوں کی بھی برکتیں ہوتی ہیں۔
اب اس میں امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ سب کی برکات لکھی ہوئی ہیں۔ آگے چلیں، وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود وطن کیوں نہ آئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے گھر والوں کو اپنے پاس لانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے پورے ملک کا انتظام سنبھالا ہوا تھا، چنانچہ وہ خود ان کو لینے کے لیے اپنے وطن نہیں جا سکتے تھے بلکہ بھائیوں کو بلایا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کا رکوع نمبر 10 مکمل ہو گیا، اس کا کوئز بھی آپ کو مل جائے گا۔ آگے جو اب شروع ہو رہا ہے، جو میں آلریڈی آیات کی تلاوت کر لی ہیں، اگر رکوع نمبر 11، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے وہ خوشبو سونگھی۔ اب دیکھیں فائدہ نمبر 66، کرامات صادر ہونے میں بندے کا اختیار نہیں ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد معجزات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، 46واں حصہ آج بھی دنیا میں موجود ہے، جس کو اللہ جس وقت جیسے نصیب کرنا چاہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، کرامت اس کو اب کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو کرامات صادر کروا دیتے ہیں، اور جب نہیں چاہتے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اس کنویں میں وہ پوری رات بھی رہے، دن بھی، مگر اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی، حالانکہ وہاں سے چند میل کا فاصلہ تھا۔ کنویں میں پوری رات پریشان رہے، تو ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی موجودگی کا علم بھی نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ علم دینا چاہتے ہیں تو دیکھیں سینکڑوں میل دور وہاں سے ان کا کرتا لے کر بھائی چلے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو محسوس ہونی شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بہرحال آج کل کے دور میں تو کہتے ہیں جی ہمارے پیر جو ہیں ان کی تو بلیاں بھی غیب کا علم جانتی ہیں۔ غلط بات ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ جس کو جس وقت جتنا دینا چاہے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ کے احکامات پر صحیح معنی میں عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ مس یوز نہیں کرتے اللہ کی کسی نعمت کو بھی، بالکل بھی نہیں۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا، اے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے والد سے استغفار کی درخواست کی۔ اب فائدہ نمبر 67 کو دیکھیں، ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اس لیے ماں باپ کے اندر محبت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، اور اس اخلاص کی برکت کی وجہ سے بچوں کے حق میں ان کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی دوست اپنے دوست کے پیٹھ پیچھے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اخلاص ہوتا ہے نا، بتا تھوڑی رہے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے والدین کے ہاتھ اٹھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ نوجوان کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے والدین تہجد میں ہر رات اپنی اولاد کے لیے یا نمازوں میں دعائیں مانگتے ہیں۔ قدر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ یہ واقعی میں کہتے ہیں نا کہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، تو دیکھیں وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوتا ہے، جس وقت بھی، تبھی تو اولاد کو صبر آتا ہے، لیکن اصل میں والدین نہیں دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، دعائیں دنیا سے جا رہی ہوتی ہیں۔ وہ جو اخلاص والی دعائیں تھیں وہ مانگنے والے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کے رونے نکلتے ہیں کہ اب ہمیں اتنی اخلاص کے ساتھ ہمیں کون دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ تو جن کے والدین زندہ وہ سچے دل سے اپنے والدین کی قدر کریں۔ انا کننا خاطئین، ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔ اچھا، یہاں پہ وہ اعتراف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو بندہ گناہ کر لے وہ پھر مان بھی جائے، اللہ کے سامنے وہ تسلیم کر لے۔ یہ بہت بڑی سکسیس ہے انسان کی آخرت کے حساب سے، کیونکہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان ندامت میں رہتا ہے کہ وہ اللہ نے اتنی چیزیں عنایت کی، ہم نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی، ہے نا۔ اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھیں، خالی واش روم جاتے ہیں، مطلب اور جو بھی پیشاب پخانہ ہے پورا اپنے وقت کے حساب سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، اس کا پیشاب رک گیا، ہاسپٹل گیا، علاج کرایا، بل آیا تو رونا شروع ہو گیا۔
تو ڈاکٹر نے کیا کہا کہ کیا بات ہے، بل زیادہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، کہتا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی نعمت ہے۔ کھا پی کے اپنی مرضی سے واش روم جاتے تھے اور جا کے فارغ ہو گئے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک پیشاب رک گیا تو اتنی مشکل تھی، اتنی میں نے تکلیف برداشت کی۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی کتنی نعمتیں، اور ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنی فکر میں رہتے ہیں کہ میری کسی نے قدر نہیں کی، ہائے میں بیچاری۔ یہی کرتی ہیں نا عورتیں، حالانکہ قدر تو اللہ کی کرنی چاہیے، اللہ کے احکامات کی کرنی چاہیے، پھر نہیں دل دکھی ہوتا۔ آپ کے سامنے کوئی بھی ہو، کبھی بھی نہیں دل دکھے گا، کر دیں، کیونکہ یہ اللہ عطا کرتے ہیں توفیق، ہر کوئی کسی کا کر بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کا نہ کرنا پڑے، باقی سارے ہمارا کریں۔ بری بات ہے، ایسے نہیں ہوتا، یہ دنیا میں اللہ کے بنائے ہوئے اصول کے خلاف ہے، اتنی تکبرانہ زندگیاں نہیں گزاریں۔ سوف استغفر لکم ربی، میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا مانگوں گا۔ جب بیٹوں نے دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے حق میں استغفار کریں، تو انہوں نے کیا کہا کہ استغفار عنقریب معافی مانگوں گا تمہاری بخشش کے لیے۔ تو اب یہاں پہ مؤخر کیوں کی؟ استغفار مؤخر کرنے کی وجہ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں میں اللہ سے کہوں گا، یہ کیوں کہا کہ میں مانگوں گا؟ تو علماء کرام نے کافی تفصیل لکھی ہوئی ہے اس بارے میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے نقد دعا کیوں نہیں کی، اس سلسلے میں علماء کے جو قول ہیں وہ دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے استغفار کو اس لیے مؤخر کیا کہ میں سحری کے وقت تہجد کے لیے اٹھوں گا، اس وقت دعا کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیلۃ الجمعہ تھی کہ جمعرات کو دعا کروں گا، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، جس کو شب جمعہ کہتے ہیں نا، آج بھی ترتیب ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمعرات عشاء کے بعد عبادت کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا دن مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، اگلا دن نا۔ تو اب اگلا دن جمعہ ہے، تو شب جمعہ اس لیے ہے کہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، پکی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر ویکینڈ آ گیا اور اینڈ منانا شروع کر دیں تو زندگی تو چل رہی ہے، زندگی کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اپنی ہی خوشیوں کا اینڈ خود سے کیوں کر لیتے ہیں کہ کھیل تماشوں میں وقت ضائع ہو گیا؟ تو پھر اسی لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی کہ جن اوقات میں دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے اس وقت میں کھیل تماشے میں لگے ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا سوف الی قیام اللیل، کہ جب میں قیام لیل کروں گا یعنی رات کے وقت جاگوں گا اس وقت استغفار کروں گا۔ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ رحم اللہ فرماتے ہیں الی اللیل بیض وان الدعاء فیہا یستجاب، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کی راتیں ایام 20 کی راتیں کہلاتی ہیں، دراصل وہ چاند کی روشنی کی وجہ سے روشن ہوتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان راتوں میں دعا کروں گا۔ اچھا، یہ راتیں بھی عبادت والی راتیں ہیں، روزہ رکھنا چاہیے چاند کی 13، 14، 15، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بہت جمع غفیر ہے عورتوں کا جو رکھتی ہیں، جن کو میں جانتی ہوں نا، ماشاءاللہ بہت عورتیں رکھتی ہیں، عادت بنانے کی بات ہے۔ تو پھر ظاہر ہے جو ثواب بھی، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ شعبی رحم اللہ فرماتے ہیں اخروا حتی یسال یوسف فإن عفا عنہم استغفر لہم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کو اس لیے مؤخر فرمایا کہ میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے اور میں پوچھ لوں، اگر یوسف علیہ السلام کا دل ان سے خوش ہو اور اس نے ان کو معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دوں گا اور اللہ سے بھی ان کے لیے استغفار کروں گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے استغفار کو اس لیے مؤخر کیا کہ میں چند دنوں میں یہ دیکھ لوں کہ ان کی یہ توبہ پکی ہے اور ان کا حال ٹھیک ہے تو پھر ان کے لیے دعا کر دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا، جب دعا کرنے کا وقت آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم اغفر لی جزائی علی یوسف وکلتہ صبری علیہ واغفر لی اولادی ما فعلہ فی حق یوسف۔ اے اللہ، میں نے جو یوسف علیہ السلام کے لیے اتنا رونا دھونا کیا،
اس کو معاف کر دیں، اور میں نے اس پر بہت کم صبر کیا، حالانکہ بہت زیادہ صبر کیا ہے نا، حالانکہ صبر زیادہ کیا ہے۔ اے اللہ میری اولاد کو بھی معاف کرتے جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں معاملہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، قد غفرت لک ولہم اجمعین، میں نے تمہیں بھی معاف کیا اور میں نے ان سب کے گناہوں کو بھی معاف کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے نا، کیسے کس کے تعلق سے دعا مانگی جائے تو اللہ کو بھی جوش آتا ہے اپنے بندے کا، اپنے ولیوں کا، اپنے نبیوں کا۔ اللہ اکبر، کتنی اعلیٰ بات ہے نا کہ نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا خیال آئے، نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق ملے، ہے نا، بہت خوبصورت بات ہے۔ آپ کے دل میں چاہت ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی خواتین سے ملائے گا کہ آپ دیکھیں گے صبر کرنے والی، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی، قرآن کی حافظہ، احادیث کی حافظہ، عمل کرنے والی، پر نور چہروں والی، تہجد گزار عورتیں، روزے رکھنے والی، اپنے پاک دامنی کی حفاظت، عزت کی حفاظت کرنے والی۔ بہت اچھا لگتا ہے جب ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ خواہش رکھیں گے تو اللہ دکھائے گا، اور اگر جیسی، اسی لیے کہتے ہیں نا صحبت کا اثر ہوتا ہے، جیسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے ویسا بننے کو دل چاہتا ہے پھر۔ بہرحال اچھا آگے آ جائیں، آیت نمبر ہے 99۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور سب سے کہا آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن ربی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ آیت نمبر 101 کو بھی دیکھیں، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا نا والحقنی بالصالحین تو مجھے بڑے ہی حیرت ہوئی کہ نبیوں نے بھی مانگا کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق دیں۔ یہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ چلیں ترجمے کو دیکھیں، پھر آگے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک دم بھائیوں کو الزام نہیں دے رہے، شیطان پہ الزام آ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل، حکمت بھی کامل۔ میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا اور مجھے تعبیر خواب کے علم سے بھی نوازا۔ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے، مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ تو یہاں پہ سجدہ تعظیمی تھا، اس وقت سجدہ تعظیمی جو تھا سجدہ کرنا، کسی کے آگے جھکنا، یہ تعظیم والا سجدہ جائز تھا۔ امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی ختم ہو گیا ہوا ہے، اب نہیں ہم کسی کے آگے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کر سکتے، یہ منع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں مطلب کوئی جیسے والدین ہے، انسان تھوڑا سا جھک جاتا ہے نا، تو بس اتنا گھٹنے سے نیچے ہم کسی انسان کے آگے نہیں جھک سکتے،
یہ جو پیروں کو سجدے کر رہے ہیں اور لوگوں کو سجدے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کہ اللہ معاف کرے، سب غلط ہے۔ تو یہ سجدہ تب جائز تھا، اب نہیں ہے۔ وقد احسن بھی اس اخرجنی من السجن، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا۔ فائدہ نمبر 68 کو دیکھیں، جب ایک بات کو معاف کر چکے تو دوبارہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، پکی اصول کی بات ہے۔ کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے مشکل ہے، ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، لیکن کوشش کریں اچھی بات سننے کے بعد اس کو لکھ لیا کریں، کہیں لگا لیا کریں لکھ کے، آتے جاتے دیکھیں، 3 دن بھی اگر دیکھ لیں گے نا دماغ میں بیٹھ جاتی ہے بات۔ نارملی میں نے دیکھا مدارس کے اندر بچیاں کیا کہتی سبق یاد نہیں ہوتا، تو اساتذہ کرام کیا کہتے ہیں 3 دفعہ اس کو پڑھنے کے بعد چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ یاد خود ہی کروا دیں گے، آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں۔ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کی سزا سے پہلے کنویں کی مشقت سے بھی دوچار ہو چکے تھے، مگر انہوں نے یہاں صرف قید خانے کا ذکر کیا ہے، کنویں کا تذکرہ کوئی نہیں کیا کہ وہاں میں نے کیا کتنی مشکلات برداشت کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کنویں میں ڈالے جانے کا ذکر کرتے تو اس سے بھائیوں کی دل آزاری ہوتی۔ لو جی، ہم تو ایسے ٹھا ٹھا فائر کرتے ہیں اگلے کے دل پہ جا کے لگیں، اس کو لگ پتہ جائے، اس کی شکل پہ ایسے آ جائے، تو پھر ہمیں کہیں سکون ملتا ہے۔ کتنی بری بات ہے نا، دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ کانشیسلی جو شعوری طور پہ دوسرے کے دل کو دکھ دیتا ہے نا، بہت بری بات ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ہماری نسبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہی ہیں، ہم ان کی امت میں ہیں۔ کتنے بڑے ذمہ داری ہے نا امت کے اندر، کوشش اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنی امت میں خیر خواہ بنا دے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر دل آزاری کرنے سے بچ جائیں گے، لیکن اللہ کو اپنے شوق، اپنے دھیان، ان چیزوں کا ذکر دعاؤں میں کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہو۔ اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سننا چاہتے ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، اور آگے دیکھیں، نزاغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا۔ ٹوٹل الزام کہاں جا رہا ہے؟ شیطان کے پاس۔ تو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی کا ذکر ہو رہا ہے کہ بلند اخلاق، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ بھائیوں کی طرف نہیں انہوں نے بات کو منسوب کیا، سارا ملبہ کہاں ڈالا؟ شیطان پہ۔ انت ولی فی الدنیا والآخرتی، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے۔ اب دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں اتنی نعمتیں عطا کرے تو دوسروں کے سامنے ان کا تذکرہ کرے تو پھر اسے آخرت کی نعمتیں بھی مانگنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت دیکھیں کہ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے قید خانے سے نکالا، ملک دیا، عزتیں دیں، پھر اپنی آخرت کو بھولے نہیں۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ، اب آپ دنیا اور آخرت میں میرے دوست بنے رہیں، اپنی نعمتوں سے مجھے نوازتے رہیں۔ یہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا یا کل سے پہلے کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو نماز پڑھ کے بس اٹھ کے اپنے کام کرنے شروع ہو دیتی۔ دعا مانگا کریں اللہ کی بندیوں کو، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آپ نے سلام پھیر لیا، گھڑی کو دیکھ کے بھی اگر آپ 1 منٹ دعا مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 60 سیکنڈز اللہ کے آگے گردن جھکائی ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ بھاگی دوڑی کی نمازیں جو ہیں پڑھ کے اتنا ٹائم کیلکولیٹ تو کرے نا، کتنا منٹ وضو پہ لگ رہا ہے، مسلح پہ کتنا لگ رہا ہے۔ اب مسلح بچھانے پہ بعض لوگ اتنی ٹینشن میں آتے، کدھر ہے وہ دیکھنا وہاں پڑا ہے، ہاں نہیں مل نہیں رہا، نماز گئی۔ ہر کمرے میں ایک جا نماز بچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یا ایک کمرہ بنا لیں، اسی میں ایک صف نما یا 4-5 جا نماز لگا دیں، جس نے وضو کیا وہیں پہ آ کے نماز پڑھے، اور 1 منٹ سے 2 منٹ 3 منٹ خود ہی دعا لمبی ہو جائے گی۔ کوئی ایک نماز تو سہولت والی ملتی ہوگی نا۔ توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، ہے نا۔ کتنے ہوش و حواس قائم ہے نا، دعا مانگنے کا طریقہ دیکھیں۔ فائدہ نمبر 69 کو دیکھیں، ایمان پر خاتمہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ یہ مومن کے پاس دنیا میں جتنی نعمتوں کی بہتات کثرت ہے نا، یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایمان پر موت دینا۔ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا میں حکمت کیا تھی کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں نعمتوں کا اللہ سے لینا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھنا، اس کی انہوں نے دعا کی، دنیا اور آخرت میں صالح لوگوں کی
کا ساتھ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جنت کو کن لوگوں کا شوق، جنت کو کن لوگوں کا شوق ہوتا ہے. کچھ ایسے بھی کامل لوگ ہوتے ہیں جنت کو ان کا شوق ہوتا ہے، وہ جلدی میرے اندر آ جائیں، ہے نا. حدیث پاک ہے جنت کو 4 شخصوں کا شوق ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جنت کو 4 شخصوں کا شوق ہے، علی، عمار بن یاسر، مقداد اور سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ جنت 4 شخصوں کے شوق میں رہتی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، رمضان کے روزے رکھوانے والے، راتوں کو تہجد کی نماز پڑھنے والے، اور یتیموں سے محبت کرنے والے. جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں جنت ان لوگوں کا شوق رکھتی ہے، جنت کو انتظار ہے ان لوگوں کا. اللہ اکبر. اب دیکھیں لوگ کہتے تو ہیں پیسہ ہو پیسہ ہو پیسہ ہو، ضرور سوچیں خرچ کدھر کرنا ہے، یہ ایسے خرچ کریں، پھر کھلائیں غریبوں کو کھانا، اسکول، مدرسے، ہسپتال بنائیں. کتنی ضرورت ہے، کروڑوں مانگیں اللہ سے، خربوں مانگیں. ٹھیک ہے. اپنا لائف سٹائل نارمل رکھیں، بس حد سے گزرا ہوا نہ ہو. لوگ نہ کہیں لو جی کتنی شان و شوکت ہے، پھر نہیں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے. پھر ایسے نہیں خرچ کر سکتے کہ روزے والوں کو روزے بھی افطار کروا رہے ہیں اور بھوکوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں. بڑے گھر میں نے دیکھے ہیں ہر جمعرات کو یا پیر کو ان کے گھر لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی 100 میں سے کوئی ایک یا شاید 1000 میں سے ایک گھر ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے. لیکن یہ شوق رکھیں کہ اللہ دے تو پھر ہم اللہ کی راہ میں دیں. ٹھیک ہے. خود بھی کھائیں پئیں، منع تو نہیں ہے، اچھا کھانا اچھا پینا منع نہیں ہے، لیکن جب لباس بھی آرائش سے زیبائش میں چلا جائے گا نا، یعنی کہ آرام دہ سے نکل کے نمائش میں چلا جائے گا، تو پھر ظاہر ہے لوگوں کی نظر ٹھہرے گی، اور نظروں کا آپ حساب نہیں لگا سکتے. وہ نظر بھی لگ سکتی ہے، وہ حسرتوں والی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ کوئی نہیں. اچھا. من کان، ایک حدیث پاک میں من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو بندہ علم کی طلب میں رہتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں رہتی ہے. یہ حدیث امام بخاری رحم اللہ نے اپنے مدرسے کے دروازے پہ لکھی ہوئی تھی. اس مدرسے کا نام مدرسہ مرب ہے، امیر مرب سے اس کے مخفف مرب کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو جو انہوں نے مدرسہ بنایا اس کے اوپر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی تھی. اور یہ جو کہتے ہیں نا ایک جماعت جو ہوگی وہ آخرت تک کامیاب رہے گی، اور وہ اس پہ اللہ کا ہاتھ ہے. کون سی؟ وہ لوگ جو علم کو سیکھتے ہیں اور پھر لوگوں کو سکھاتے ہیں. یہ اللہ کے فیورٹ جماعت ہے، اور یہ قیامت تک قائم رہے گی. لوگ آتے رہیں گے، اس جماعت کا حصہ بنتے رہیں گے اور چلے جائیں گے. ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آتے ہیں کھانے پینے اور کپڑے پہننے شو شاہ کے لیے، اور لیکن جن لوگوں کا زندگی میں تو جن لوگوں کے اندر مقصد ہوتا ہے نا، وہ دنیا میں مائک بند کریں ان کا، بتا رہی ہوں اللہ کی بندی، تھوڑا صبر بھی کر لیں. حدیث کو دیکھیں، من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو بندہ علم کی طلب میں رہتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں رہتی ہے. جنت اس انسان کی طلب میں رہتی ہے. یا یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، نمبر آ رہے ہیں کہ نہیں. قرآن کی کلاس میں داخلہ لے لیتے ہیں 2.5-3 سپارے کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں پھر وہ؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آتے تو اتنے شوق سے ہیں، پھر جا کے واپس کیا کرتے ہیں دنیا میں. یہاں جو طلب علم کی بات ہو رہی ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، دنیا کا علم نہیں ہے. وہ دنیا کا علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس لیے تو بہت اچھا پڑھیں، ایم فل کریں، پی ایچ ڈیز کریں، لیکن ساتھ پھر قرآن پڑھیں. یہ جتنے بھی اب آپ آج کل کے اسکالرز ہیں، وہ کیوں لوگ بچے ان کو سن رہے ہیں کہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ جب وہ حوالہ دیتے ہیں نا قرآن کا، حدیث کا، تو سننے والے کو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک بات کر رہے ہیں. اس جماعت کا ساتھی بننے کا شوق ہے؟
بولیں اب تو پورا قرآن پڑھیں، حدیث کی 6 کتابیں پڑھیں، فقہ کو سمجھیں، صرف نحو گرامر پڑھیں، اپنی تجوید ٹھیک کریں. ایک زندگی کم ہے اور بہت وقت ہوتا ہے، 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا. عورتیں کہتی ہیں ٹائم نہیں ملا. مجھے پتا ہوتا ہے کہ ٹائم کدھر لگا رہی ہیں. بہت ٹائم ہوتا ہے. میں نے خود محسوس کیا، آپ خود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محسوس کرائیں گے جب آپ دین کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں نا. جو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، سوچ سمجھ کے ایک دفعہ بولنا اللہ کو کہ میں نے اپنی زندگی اللہ کو دی ہے، اللہ کے نبی کو دی ہے. بہت سوچ سمجھ کے بولنا. لیکن جب اگر کہہ دیے تو پھر امتحان ویسے ہی آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹتی اور دانے نکلتے. پھر طرح نہ نکل جائے کہیں. پھر قائم رہنا، ثابت قدم رہنا. درجہ اونچا مانگ رہے ہیں نا. ایسے لوگوں کو جنت یاد کرتی ہے. جنت کہتی ہے آ جاؤ، جنت پکارتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی دین کا علم حاصل کرنا. بہرحال حاصل کر لیا ہے تو اس کو آگے پھیلائیں. میں اسی لیے کہتی ہوں کہ جب بھی میں کوئی نئی قرآن کی کلاس شروع کرتی ہوں، میں یہی امید رکھتی ہوں کہ یہ فیوچر کی تفسیر کی تجوید کی ٹیچرز ہیں. میں یہ نیت کرتی ہوں. رونے نکلتے ہیں میرے، مجھے بھی ظاہر ہے 36 لوگوں نے داخلہ لیا ہے، 11 رہ گئیں، 6 رہ گئیں، باقی کدھر گئیں؟ کیا کرتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کیا کرتی ہیں عورتیں، کس طرح جھوٹ بولتی ہیں. ہمارا خامند ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دیتا، گھر والے نہیں پڑھنے دیتے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے فجر کے وقت نماز کے بعد دعا مانگی ہو اللہ سے رو کے اور خامند کا دل نہ بدلا ہو. اپنے آپ سے زیادتیاں نہ کریں، جھوٹ نہ بولا کریں. بہرحال پھر ابھی آگے دیکھیں. امام بخاری رحم اللہ پر جب بخارا کا گورنر غصہ ہوا تو اس نے ان کا جینا تنگ کر دیا. تو امام بخاری نے کیا دعا مانگی؟ اللہم توفنی علیکا. حدیث پاک ہے کہ خروج دجال کے وقت جب مومن قبر کو دیکھے گا تو وہ کہے گا یا لیتنی مکانوں کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ حسرت کریں گے لوگ جب قبرستانوں کے پاس سے گزریں گے نا، تو کیا حسرت کریں گے؟ کاش اس قبر میں میں ہوتا. کیونکہ دنیا میں اتنے فتنے آ جائیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر. لیکن یہ ہے کہ ایمان والے اسی لیے کہتے ہیں کم کھائیں، ذکر زیادہ کریں، درود پاک زیادہ پڑھیں. آنے والے وقت میں زیادہ کھانے والے رہ جائیں گے بےچارے، کیونکہ غسل خانوں کے اتنے چکر لگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں جا رہے ہیں. اللہ رحم کرے. فائدہ نمبر 70 کو دیکھیں. موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. یہاں بندہ دنیا میں، اچھا تھوڑا سا دیکھ لیں یہاں تک. اچھا 1-2 منٹ اوپر ہو جائیں گے تو ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں. آپ میں سے جو گھر کی ضروریات کے لیے ٹائم کو دیکھنا ہے وہ خواتین بے شک کلاس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، بندہ دنیا میں کتنا ہی غمزدہ ہو، کتنا ہی پریشان ہو، موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. حکمت کیا ہے؟ کیوں؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہوئی ہے تو آنے والی زندگی میں مزید نیکیوں کی توفیق ملے گی جو درجات بڑھنے کا سبب بنے گی. اور اگر گناہوں والی زندگی ہے تو باقی زندگی میں اللہ سے توبہ کی امید کی جا سکتی ہے، حالات جیسے بھی ہوں. موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. کئی دفعہ پریشان ہو کے عورتیں مرد حالات سے تنگ آ کر کہتے ہیں میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے. مومن کے لیے کوئی یہ زیب نہیں دیتا ایسی بات. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل فرمائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ والوں کے ساتھ جڑے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ہی شامل کرے گا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. ٹھیک ہے، اللہم الحقنی بالصالحین، اپنی ذات کے لیے. زیادہ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہے اللہم الحقنا بالصالحین، کہ ہم سب کو. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں صالحین کے زمرے میں شامل ہونے کے لیے کئی دعاؤں کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا فرماتے تھے؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
پھر ایک اور جگہ حضرت ابراہیم نے اللہ کو کیا کہا، ان اللہ یبشرک بھی یحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ ایک اور جگہ کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ مِنَ الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ایک اور جگہ کیا دعا مانگی، ربی اوزینی ان اشکرک نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ قرآن کی آیت ہے، خوبصورت دعا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں تک ہی رہنے دیں۔ کل ہم 107 آیت سے نہیں 102 آیت سے اگلی کلاس کا آغاز کریں گے، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں گے کہ کل ہمارا مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا اگر آپ ٹائم لیں گے نا 9، 9:15 یا 9:30 تک، تو کل پھر ہم اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔